अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सहाफ़त का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, पीका पर सहाफ़ी क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की क्या राय है और मुल्क की जो अपोजिशन है ये आज़ादी सहाफ़त पर क्या इख्तलाफ करती है, इन सवालात से पहले ही प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में एक तरमीम के ज़रिए इसे नाकाबिल ज़मानत 3 से 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम ये कहते हैं कि हम मीडिया की तनकीद को कबूल करने के लिए तैयार हैं और इस ऑर्डिनेंस की अवलीन वजह फ़ेक न्यूज़ का ख़ात्मा बताया जा रहा है। पीका ऑर्डिनेंस के खदोखाल बताते हुए क्या कहा आज वफाकी वज़ीर क़ानून ने, पहले ये देखिए। आप करें, तनकीद करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर करें, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं। पीका में जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस से सज़ा 3 साल से 5 साल है। कंप्लेनेंट जो है वो कोई भी हो सकता है। ये अब ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, रेलेवेंट हाई कोर्ट वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से माजी में जो भी गलतियाँ जहाँ से भी हुई अब डायरेक्शन सही ले लें। फेक न्यूज़ ऑर्डिनेंस का इतलाक सोशल मीडिया पर भी होगा। जाली खबर की शिकायत जो है ये कोई भी शहरी कर सकेगा और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम मुकदमे की समाअत जो है ये 6 महीनों में मुकम्मल होगी, जबकि अगर ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो इस पर मातहत अदालत का जो जज है ये हाई कोर्ट को जवाबदेह होगा। फ़ौज और अदलिया समेत तमाम रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जाली खबरें देने पर भी कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, जबकि शख्सियात के ख़िलाफ़ गलत खबरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, एक्ट इंडिपेंडेंटली जर्नलिज़म के बुनियादी उसूलों में से है। जहाँ ये आज़ादी सहाफ़त अहम है, वहीं सहाफ़त का पहला उसूल सच तलाश करके इसे नशर करना भी है। इसी वजह से सहाफ़ी ख़ुद भी ये चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ को किसी भी हाल में नहीं फैलना चाहिए। अब सवाल ये है कि फ़ेक न्यूज़ का तयन करेगा कौन, कि जिस खबर पर एक्शन लिया जा रहा है कि वो फ़ेक है या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों में हमारे जो एथिक्स हैं जर्नलिज्म के, उसमें बताया जाता है कि अपना सोर्स नहीं बता सकते, सोर्स नहीं बताया जाता। तो अगर ज़राए या हवाला नहीं बताया जाएगा तो क्या ख़बर को फ़ेक न्यूज़ की कैटेगरी में तस्वुर किया जाना मुमकिन है? आज़ादी राय के बैनुल-अक़वामी इदारे फ्रीडम नेटवर्क की शाया रिपोर्ट में बताया गया है कि पीका यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का कानून गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तानी सहाफ़ियों को खौफज़दा करने और खामोश कराने का ज़रिया बनकर सामने आया है, जिसे अब मज़ीद हुकूमत ने सख्त कर दिया है इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए। 2019 से 2021 में पीका कानून के तहत लगभग 2 दर्जन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए गए, जिसमें से 70% को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अब इस कानून में मज़ीद सख्ती लाई जा रही है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जैसे क़वानीन सहाफ़त को काबू करने के इसको मुतरादिफ समझा जा रहा है। सहाफ़त तो ख़ुद फेक न्यूज़ की नफ़ी करती है और ये भी हकीकत है कि दुनिया में सरकारी मीडिया से हटकर शायद ही कोई मीडिया होगा जिसकी तनकीद हुकूमत को पसंद आए, और हुकूमतें हमेशा से मीडिया को अपने ताबे करने की कोशिशें करती आई हैं, कभी इश्तिहारात की बंदिश के ज़रिए तो कभी ताकत के दबाव में लाकर। ऐसे में ताकतवर हलकों की तरफ से पीका जैसे क़वानीन का मिस यूज़ ऐन मुमकिन है। तो क्या ये इख्तलाफ रखने वाली आवाज़ें जिसमें मीडिया सरे फहरिस्त है उन्हें दबाने की एक कोशिश है? इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली मोहम्मद ख़ान साहब, एक तरफ 2 ऑर्डिनेंस आप लोगों ने जारी किए इस हुकूमत ने, एक तो इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से कि अब कोई भी जो है पार्लियामेंटेरियन है, वज़ीर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये कैंपेन कर सकता है। इस पर भी मैं बात करूंगी कि क्या ये भी आप लोगों ने अपनी सहूलत के लिए किया है। लेकिन जो पीका एक्ट, इसमें तरमीम लाकर अब जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, कैसे आप लोग तयन करेंगे? क्योंकि जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हमें बताया जाता है सहाफ़त में, ये सहाफ़त का ये असूल है कि आपने सोर्स नहीं बताना, तो फेक न्यूज़ का तयन कौन करेगा फिर? ये तो फिर इसको सच की आवाज़ दबाने के मुतरादिफ होगा ना, इसको तो फिर नेगेटिव यूज़ किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. دیکھیں نیوز اور چینلز اور جتنے بھی ہمارے صحافی برادری ہیں یا کوئی بھی پاکستانی جو سوشل میڈیا پہ یا وی لاگس پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، جو اپنی پاور ڈرائیو کرتا ہے فریڈم آف اسپیچ کی، وہ آپ کی اجازت سے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر بات واضح ہو جائے گی. آرٹیکل 19 ہے آئین پاکستان کا، جو سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا تو ان کے لیے میں سنا دیتا ہوں. ایوری سٹیزن شل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، آپ میں سب کو، اینڈ ایکسپریشن، اینڈ دیر شل بی فریڈم آف پریس سبجیکٹ ٹو اینی reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with the foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission or incitement to an offense. مطلب واضح ہو گیا، فریڈم آف اسپیچ ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے، لیکن اگر ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز کی جاتی ہیں، کس لیے؟ انٹیگریٹی، اپنے ملک کی عزت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، مورالٹی کے خلاف نہ ہو، ڈیسنسی کے خلاف نہ ہو. جیسے کچھ دن پہلے، میں نام نہیں لوں گا، ایک چینل میں ایک خاص شخصیت کے بارے میں جو باتیں کی گئی جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، جو مورالٹی کے بھی خلاف تھا، ڈیسنسی بھی کے بھی خلاف تھا، اور اس کی کوئی بھی، دیکھیں میری آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں آپ کی حد شروع ہوتی ہے عزت نفس کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے. یہ جو پیکا میں جو بھی چینجز ہم کر رہے ہیں، جو لا لے کے آ رہے ہیں، وہ انڈر آرٹیکل 19 کے تحت ہی ہے کہ آپ کو آزادی ہے، مجھے بھی ہے، لیکن اگر میری آزادی میرے ملک کی انٹیگریٹی کو ہٹ کرتی ہے یا سیکیورٹی کو ہٹ کرتی ہے یا کسی شخص کی عزت کو بغیر ثبوت کے ہٹ کرتی ہے تو پھر وہاں آزادی ختم. اب یہ بڑا نقطہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ انٹیگریٹی کون سی ہے، سیکیورٹی ملک کی کیا ہے یا مورالٹی کیا ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری تو اس شخص پہ ہی ہے جو کوئی صحافی ہے یا کوئی عام آدمی ہے، کوئی سیاستدان ہے. اس کو میرے خیال میں سب کو پتہ ہے یہ ملک ہماری ماں جیسی ہے، ہم سب کو پتہ ہے میری ماں کی عزت یا میری ماں کی سلامتی کے کیا تقاضے ہیں. لیکن اس کا معیار کون طے کرے گا؟ اس کا معیار طے کرے گی پارلیمان، اور اس کی انٹرپریٹیشن طے کرے گی عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ یا ان کی سب آرڈینیٹ کورٹس. تو اصل میں تو جس طریقے سے ہماری مورالٹی ہٹ ہوئی ہے، دونوں تینوں طرف سے ہٹ ہوئی ہے، پھر تو صحافت کے اصول بھی بدل دینے چاہیے نا. پھر جو نہیں، جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس طرف بھی میں آتا ہوں. جرنلزم ہوتی ہے جس میں سورس نہیں بتانا، خبر دے رہے ہیں لیکن سورس نہیں بتانا. تو اس آڑ میں تو ہر دوسرا صحافی جو ہے نا وہ اندر ہوگا، ہر دوسرا صحافی 6 مہینے کی، سال 2 سال کی قید کاٹ رہا ہوگا. نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں فیک نیوز میں اور نیوز میں بڑا فرق ہے، اور ہمیشہ دنیا میں یہ ایک نارم ہے کہ صحافی اپنی سورس نہیں بتاتا، لیکن وہ نیوز جو آپ دے رہے ہیں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہے. لیکن جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہے، جب کوئی اونرشپ لیتا ہے اور فیک نیوز کی، اس میں تو میرے خیال میں آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ جتنی ڈیٹیلز آپ بتا رہے ہیں پھر یہ سب شامل ہونی چاہیے نا اس میں، کہ آپ ذرائع سے اگر دے رہے ہیں تو خبریں دی ذرائع سے جاتی ہیں. یہ ہوں گی. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، فرض کریں میں ایک صحافی ہوں. ویسے میں اتنا قابل تو نہیں ہوں کہ میں صحافی بنوں، لیکن فرض کریں کہ میں ایک صحافی ہوں. تو میں یہ اگر کہوں کہ شازیہ ذیشان صاحبہ نے یہ کر دیا یا ان کے اتنے بینک ایسٹس ہیں، تو میں اونرشپ لے رہا ہوں، میں کلیم کر رہا ہوں. کل کو اگر غلط ثابت ہوتی ہے وہ فیک نیوز ہے. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یا میری اگر میں تجزیہ دیتا ہوں، تجزیہ از ناٹ فیک نیوز. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان شواہد سے لگ ہی رہا ہے کہ ایسا ہے، تو وہ تو تمام دنیا جان کے صحافی اور پولیٹیکل اینالسٹ اور پولیٹیشنز اور اسٹیٹسمین سب کرتے ہیں. لیکن فیک نیوز کیا ہے؟ فیک نیوز یہ ہے کہ میں کسی شخص کے ایسٹ کے بارے میں کلیم کروں کہ بھئی یہ پراپرٹی اس کی ہے اور وہ اس کی نہ نکلے، یا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں کہ بھئی یہ اس کے جو ہے اس شخص سے ملک کے حوالے سے اس نے یہ نیوز بار دی ہیں یا ملک کو نقصان پہنچا ہے، اور ایسا نہ ہو. تو فیک نیوز کی روک تھام کے لیے ہے. باقی صحافی پہ، برادری پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ود لمیٹڈ ریسٹرکشنز جو ہے، جو میرے خیال میں میرے سے آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ میرے ملک کی عزت کیا ہے. ہم پولیٹیشن ہیں، ہم ظاہر ہے ہم نیوٹرل نہیں، آپ لوگ نیوٹرل ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے. کوئی صحافی اپنی یہ ریڈ لائن تو کراس ظاہر ہے نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی ہوتی ہے. کابینہ کی، کیبنٹ کی خبریں نکل کر آتی ہیں، ڈیفرنٹ کمیٹیز کی خبریں نکل کر آتی ہیں. آپ لوگ تو یہ کل کو کہیں گے بھی اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. کیسے ثابت کریں گے؟
نہیں اتنا کوئی گسٹاپو سروس ہم نہیں ادھر کوئی اسٹیبلش خدا نہ خواستہ کرنے لگے. اب یہ اتنا ہی آپ لوگوں کا ملک ہے جتنا ہمارا ملک ہے. ہم تو کچھ عرصے کے لیے حکومت میں ہیں. جس کی بھی حکومت آئے شازیہ ذیشان صاحبہ نے مائک پکڑ کے جو ہے وہ دانسو طریقے سے اپنی اینکرنگ کرنی ہے. آپ کو کیا لگے عمران خان وزیر اعظم ہوں میاں صاحب ہوں تو اصل میں تو آپ لوگ پرماننٹ بیٹھے ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو ملک کی سلامتی, بھی جو اس وقت کی ہم کون ہوتے ہیں آپ کو ملک کی سلامتی کے تقاضے بتانے والے؟ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے. اس وقت کہتے تھے کل کو یہ نون لیگ کے خلاف استعمال ہوگا, اور آج مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ کل یہ آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہوگا. ہمیں تو پتا ہے کہ نیب کا جو قانون تھا آیا تو احتساب کے لیے تھا, استعمال ہوا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. ہمارے ہاں ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ قوانین کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اپنے اپنے مفاد میں مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے. نہیں ایسے میرا نہیں خیال کوئی ڈرنے ڈرنے کی کسی کو بھی کوئی ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں بڑی سادہ سی بتاتا ہوں. بہت بڑی طاقت ہے دنیا میں, وہ ہے سچ. سچ کی بہت بڑی طاقت ہے. سچ کے سامنے بڑے بڑے جغادری جو ہے وقت کے مطلق العنان نہیں ٹھہر سکتے. وہ کہتے ہیں نا, علامہ کا بھی شعر ہے نا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. آپ حق بولتے جائیں, ہمیں اگر تکلیف ہوتی ہے ناگوار گزرتا ہے کوئی بات نہیں, ہمیں برداشت کرنی چاہیے گرم سیاست میں. ہاں لیکن یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ پوری پی ٹی آئی یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ہے, یہ باقی وزراء کیوں نہیں سمجھتے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ایک قانون موجود ہے, اس کو مزید غیر ضروری طور پر مزید سخت کرنا کیا سمجھا جائے؟ فیک نیوز کو برا مانتے ہیں. میرے خیال میں جو اخلاقی گراوٹ آئی ہے, جو لان تان ایک دوسرے کے خلاف گھروں تک جانا, غیر ضروری الزام دشنام ہماری طرف سے یا ان کی طرف یا جس کی طرف سے بھی ہوتا ہے. دیکھیں رپورٹنگ کرنے میں اور بہتان تراشی میں بڑا فرق ہے. جو اب تو دیکھیں ہمیں الزام دے جس کو بھی الزام دے, اب تو گند پڑ گیا نا ہر طرف. اب اس کو کسی نے تو روکنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اصل میں تو ہم نے جو کرنا ہے, میری I'm in my mid-40s, تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو now we have to think about our coming generations. جو ہماری دین کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور صحابہ کرام اہل بیت کی کیا تربیت ہے, ہمارے سلف صالحین کی علماء کرام علماء حق کی کیا تربیت ہے, صوفیاء اعظام کیا. دیکھیں آپ ہندوستان کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آج تو خیر مودی ادھر جو کر رہا ہے وہ تو تباہ کرے ہندوستان کو, لیکن آپ جو صوفیاء کرام ادھر نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ان کے آستانے پہ سارے مذہب کے لوگ نہیں جاتے, سب نہیں ادھر سے فیض لیتے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ محبت پہ یقین رکھنے والے لوگ تھے, وہ تو محبت پھیلاتے تھے. اور ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور کرو لوگوں سے اچھی بات. میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی جب قرآن عظیم الشان میں تعریف کی گئی تو کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ کا اخلاق سب سے بہترین ہے. تو اس کی طرف ایک سفر ہم نے کرنا چاہیے. اس میں اگر کوئی کمی ہے, کوئی سقم ہے, کوئی زیادتی بھی اس میں فرض کریں کسی کو نظر آتی ہے, تو یہ کوئی حرف آخر قرآن تو نہیں ہے نا کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں غلط چیزوں کو کم بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں ہم لوگ بھی آئیں گے. اگر ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں, ہمارا سوشل میڈیا غلط کام کرتا ہے, ہم لوگ بھی آئیں گے. سوائے چند ایک لوگوں کے جن میں آپ بھی شامل ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے تنقید کو سنتے بھی ہیں, بڑے تحمل سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں, غصہ نہیں کرتے ہیں, لاؤڈ نہیں ہوتے ہیں, جو ہے نا وہ الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں پیشنس کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں بریدنگ سپیس کم ہوئی ہے. پچھلے 15-20 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو دوسرے کی بات سننا کم ہوا ہے. صرف پی ٹی آئی نہیں میں کر رہا, میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ایون اگر آپ دیکھیں ہمارے صد احترام ہمارے سر کا تاج ہیں جو علماء کرام ہیں, ان کے اندر کتنی بریدنگ سپیس کم ہوئی ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک پڑھنا جو ہے روان, حالانکہ ایک رسول, ایک اللہ, ایک کعبہ, ایک قرآن, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغا بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو ہر طرف یہ چیز ہے. یونیورسٹیوں میں جب میں پڑھتا تھا, آپ نے بھی پڑھا, یونیورسٹیوں میں دیکھیں ڈیبیٹ کم ہوئی ہے, ڈسکشن کم ہوئی ہے, لائبریریوں میں جانا کم ہوا ہے, بازاروں میں بڑے بڑے بک شاپس جو ہیں وہ بوتیکس میں چینج ہو گئے ہیں, بازار ہمارے لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں, میری تو ساری جو ہے ارلی یوتھ, میری ارلی جوانی جو ہے ساری لائبریریوں میں گزری ہے. آج آپ دیکھیں
تو یہ سارا ہمارا اس پہ ہم نے ایک آخری سوال کا جواب دے دیں, سب نے مل کے کرنا ہے, اپوزیشن. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں, الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق, اس کے قوانین میں جو آپ تبدیلی لا کر یہ بھی آرڈیننس لے آئے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایم این اے, ایم پی اے, کوئی بھی سرکاری افسر جو ہے, پبلک آفس ہولڈر جو ہے, وہ انتخاب کی جو انتخاب الیکشنز ہوں گے اس کی کیمپین چلا سکے گا. کہ ہاں یہ تو اس سے صاف آپ لوگ میسج نہیں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ماحول کو اپنے تابع کر رہے ہیں, ہر سچویشن کو اپنے حالات کے مطابق چلانا چاہ رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, جو حال کے پی کے میں آپ لوگوں کا ہوا, پی ٹی آئی کا ہوا, اس کو بھانپتے ہوئے آپ لوگ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں نہ چونکہ بیسیکلی ٹریننگ لا کی ہے یا سائنس کی بھی ہے, تو ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا تھا اور سکھایا جاتا ہے کہ آپ انالیٹیکل ایک چیز کو جو ہے جورسپروڈینشلی آپ اس کو اینالائز کریں. جورسپروڈنس کیا کہتی ہے, واٹ از دا لاجک, واٹ از دا مسچف بیہائنڈ اسٹاپنگ گورنمنٹ آفیشیل فرام گوئنگ ٹو ہلکا اینڈ کمپیٹنگ ان الیکشن. بیسک مقصد کیا تھا, وہ یہ تھا کہ علی محمد اگر منسٹر ہے اور میرے مخالف اگر کوئی ہیں, وہ منسٹر ایم این اے نہیں ہے, ظاہر ہے وہ ہار گیا ہے, وہ اپنے علاقے میں کمپین کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں فنڈز نہیں ہیں, نہ اس کے ہاتھ کے نیچے انتظامیہ ہے, تو وہ جو ہے اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تو وہ جا کے کمپین کرے. لیکن میں اس لیے نہ کروں کہ میں یا انتظامیہ کو یوز کروں گا یا میں فنڈز وغیرہ اناؤنس کر کے, تو مجھے ایک آٹومیٹک, اگر ہم اس طرح سے ہیں تو حکومت کی وجہ سے میں یہاں پہ آ جاؤں گا, مجھے ایک ایج ہوگا کہ میں وہاں روڈ, گلی, نالی, پانی, بجلی سارا اور نوکریاں پلس پولیس انتظامیہ کو یوز کروں گا. اگر اس کو ہم ادھر لے آئیں کہ دونوں بیلنس ہو جائیں, کہ اگر کوئی, میں ایم این اے یا منسٹر ہوں گا لیکن میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے لیکن آپ وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں, اسی طرح مریم بی بھی ہیں, اسی طرح بلاول صاحب ہیں. اس میں پاور ظاہر ہے اسی کے ہاتھ میں نا, اپوزیشن جو ہوگا اس کے پاس. اگر آپ کا, اگر سنیں اگر آپ کا منسٹر یا کوئی حکومتی بندہ جاتا ہے اور اس پہ یہ قدغن ہو کہ وہ الیکشن کے دوران صرف اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو ایجنڈا تو پروموٹ کر سکتا ہے جو الیکشن میں کرتا تھا پہلے جنرل الیکشن میں, لیکن اگر اس نے آ کے وہاں نالی گلی اناؤنس کر دینی ہے, نوکریوں کے اعلانات کر دینی ہے, پولیس کو یوز کرنا ہے, تو وہ وہاں پھر نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم چیکس رکھیں گے. ہاں صرف یہ الاؤ ہوگا کہ علی محمد کا علاقے میں الیکشن ہے, وہ منسٹر ہے, وہ جا کے صرف اپنے پارٹی کا مینیفیسٹو بتائے اور آگے کا جو ہے وہ کمپین کرے اور تقابلی جائزہ دے ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تحریک انصاف کے رہنما وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سینئر صحافی تجزیہ کار فہد حسین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ فہد صاحب آپ کا. فہد صاحب, پیکا ایکٹ 2016 جس میں اب ترمیم کر کے حکومت یہ آرڈیننس لے آئی ہے, سوال میرا یہ ہے, جو حکومت اس کے مقاصد بتا رہی ہے, کیا واقعی وہی مقاصد ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں فہد صاحب, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو نیب کا قانون تھا بظاہر تو احتساب کے لیے لایا گیا تھا, لیکن ہم نے دیکھا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ماضی میں استعمال ہوتا رہا. ماضی میں جب یہ 2016 پیکا ایکٹ آیا تب اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں کہتی تھی نون لیگ کو آپ کے خلاف استعمال ہوگا. آج مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں تحریک انصاف کو کہ کل کوئی آپ کے خلاف استعمال ہوگا. تو بظاہر مقاصد وہی ہیں جو آج کی حکومت بتا رہی ہے. شکریہ شادیہ. دیکھیے, نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن اگر ہم یہ ماضی میں کا دیکھیں ریکارڈ, تو جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ اس وقت بھی 2016 میں جب یہ ایکٹ آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے بشمول جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس نے یہ کہا تھا نون لیگ کو کہ یہ مس یوز ہوگا اور اس کو اس طریقے سے نہ کریں. لیکن اس وقت کی حکومت نے, جو نون لیگ تھی, انہوں نے ان باتوں پہ جو ہے زیادہ دھیان نہیں دیا, اور اب دیکھیے کہ پھر اس کے بعد وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. اب یہ جو آ رہا ہے, جو ترامیم آئے ہیں, اس میں بھی دیکھیے کہ مقصد تو جو مرضی وہ حکومت کہے, لیکن جب آپ حکومت کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ کسی کی کمپلینٹ پر جو ہے وہ گرفتاری عمر میں ڈال دے, تو اس سے پھر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ
फेक न्यूज है या नहीं है वो तो अदालत तयन करेगी, लेकिन जब तक वो तयन होगा तब तक अगर आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो फिर उसका वो तो भुगत लेगा फिर। और आपने शाजिया आपने एग्जाम्पल नैब का दिया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। देखिए उसमें भी तो यही मामला हो रहा है कि आपने गिरफ्तारी डाल दी, लोगों को कई कई महीने उससे भी लंबा जो है वो आपने अपने उनको हवालात में बंद रखा और बाद में पता चला कि उनको क्लीन चिट मिल गई है अदालत से। तो ये उसी तरफ जा रहा है और इससे जाहिर बात है कि शक तो यही होता है कि ये दबाव डालने के लिए है उन लोगों पे जो कि हुकूमत पर तनकीद करते हैं। मतलब कि फीका जो है ये हुकूमत को इतना फीका लगा कि हुकूमत को मजीद इसमें मसाले डालने पड़ गए। बात यह है कि फेक न्यूज़ ज़ाहिर है कोई नहीं चाहता, आप नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती कि फेक न्यूज़ होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें तो सहाफ़त में सिखाया जाता है कि सच के सामने डट जाओ और हक़ाइक़ को सामने लेकर आओ। बात यह है कि सहाफ़ी ने अपना सोर्स तो डिस्क्लोज़ नहीं करना ना, तो जब ये मामलात अदालत में जाएंगे तो फिर ये तब ज़ाहिर है बाउंड होगा सहाफ़ी अपना सोर्स बताने के लिए। ज़ाहिर है इस हुकूमत का जो पेशेंस है वो तो कभी भी नहीं मानेगी कि ये जो है ना वो फेक न्यूज़ नहीं है। फेक न्यूज़ की आड़ में ना जाने क्या क्या होने वाला है इस मुल्क में, तो फिर डिस्क्लोज करने पड़ेंगे सहाफ़ियों को अपने सोर्सेज। देखिए यही वो तमाम तर सवालात हैं और खदशात हैं जिन्होंने जन्म लिया है इस ये जो तरमीम हुई है इसके बाद। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तयन करना कि क्या गलत है और क्या सही है, अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर डेफेमेशन लॉज ना होते। हाँ, कुछ चीजें तो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, काले को सफेद और सफेद को स्याह कहना जो है वो आसान है, लेकिन अब जहाँ इंफॉर्मेशन है, जहाँ खबरें हैं और जहाँ पे इस वक्त हर तरह की जो एक मालूमात हैं वो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हर तरफ फैली हुई है, उसमें इस तरह का चीज का तयन करना एक अव्वल तो अदालत के लिए मुश्किल है, लेकिन हम तो अदालत से पहले का मसला हम कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने खुद ही इख्तियार ले लिया है कि वो ये फैसला करे कि नहीं ये फेक न्यूज है, इनको गिरफ्तार कर लो और बाद में फिर 6 महीने में देखा जाएगा कि अदालत क्या कहती है। असल खतरा तो ये है कि ये एक सवाबदीदी इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास आ गया है जो कि मिसयूज हो सकता है। इस हुकूमत के लिए भी वो एक हथियार बन गया है और जो आने वाली हुकूमतें हैं उनके लिए भी हथियार बन गया है। और शायद कॉन्फिडेंस इसलिए भी है जो ऑर्डिनेंस है कि 6 महीना का जो कह रहे हैं ना कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो फैसला होगा, इसका मतलब है इतना तो यकीन इन्हें है कि 6 महीने तक ये कहीं जाने वाले नहीं है। आप देखें ये जाहिर बात है, अगर आप उस एंगल से देखें कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो नहीं जाने वाले, लेकिन इससे आपको उनकी जो इंटेंट है शाजिया उसका तो अंदाजा हो रहा है कि किस तरीके से जो है वो जो तनकीद है या जो एक आज़ादी राय है वो उसमें थोड़ी सी कदगन लगाई जाए। अब ये चैलेंज होगा, देखते हैं अदालतें क्या कहती हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि ऑर्डिनेंस आ गया तो खतरा तो बन गया। हाँ, 2008 में जब मैं और आप हम एक इदारे में इकट्ठे काम कर रहे थे, नई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई, नई जमहूरियत हमने भी देखी थी, मैंने भी देखी थी, बहुत तनकीद होती थी, दिन रात टेलीविज़न चैनल्स पर, टॉक शोज़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत तनकीद होती थी, लेकिन हमने एक पेशेंस का लेवल देखा। क्या डिफरेंस लगता है आपको? नून लीग के दौर में भी बहुत तनकीद होती थी, आज की हुकूमत तो बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। क्या आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? मैं बहुत हद तक आपसे इत्तफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में जो एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं उसमें मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि जो सबसे ज्यादा टॉलरेंस थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। वेरी राइट। और जितनी उन्होंने तनकीद बर्दाश्त की है उस जमाने में, और वहां पे बहुत यानी कि डट के तनकीद होती थी और तरह तरह की होती थी और इस तरह की जो है वो बातें की जाती थी जो यानी कि रोज रात को जरदारी साहब की हुकूमत गिरा के ही जो है ना वो सब सोते थे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था। यानी बहुत कुछ उस वक्त ऐसा हुआ जो कि मेरे ख्याल में सहाफत के जुमरे से कोई बाहर था, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने ये टॉलरेंस दिखाई है और इसका और कुछ हो ना हो, हम उन पे और बहुत चीजों पे उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन इस चीज पे उनको क्रेडिट देना चाहिए। उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी टॉलरेंस कम है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इन्होंने तो खैर उसको एक नया लेवल दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फ़ाहद हुसैन साहब थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج کل ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا, یہ تھوڑا کم سنائی دے رہا ہے. کیا اس پر سمجھوتا ہو چکا ہے؟ عمران خان حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد دلانے کے لیے اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتوں کو ایسے سمجھوتے کرنا پڑ رہے ہیں کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. قاف لیگ اور نون لیگ کی 14 سال کے بعد ملاقاتوں سے لے کر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ملاقاتوں تک, اے این پی اور مولانا فضل الرحمان کے فاصلے کم ہونے سے لے کر زرداری صاحب کی مولانا صاحب سے میٹنگ ہونے تک بہت سارے کمپرومائزز یقیناً کیے گئے ہوں گے, مگر یہ ساری جو بھاگ دوڑ ہے یہ کرنے کے باوجود بھی حکومتی اتحادیوں کی طرف سے اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کے لیے ابھی تک سبز جھنڈی جو ہے نہیں دکھائی گئی. یہی وجہ ہے کہ اب اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے جہانگیر خان ترین گروپ سے ساری امیدیں وابستہ کر لی ہیں. پہلے شہباز شریف کی جہانگیر ترین سے خفیہ ملاقات کی خبریں سامنے آئیں, اب آصف زرداری کی جہانگیر ترین سے ملاقات طے ہونے کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے, مگر کوئی بھی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نظر نہیں آ رہا ہے. ناظرین, تحریک انصاف حکومت گرانے کے لیے صرف 10 ارکان اسمبلی کی ضرورت ہے, جبکہ اپوزیشن کے دعووں کو اگر دیکھیں تو کبھی وہ 22 ارکان تو کبھی 15 ارکان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطے میں ہیں, مگر ان 10 ارکان کا ذکر نہیں کرتے جن کا ساتھ دینے سے تحریک انصاف کی حکومت فوراً گر جائے گی. دوسری طرف اگر حکومت کے رویے کو ہم دیکھیں تو انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں کہ ایسی کوئی تحریک آ بھی سکتی ہے جس سے ان کی حکومت ختم ہو جائے. وہ تو الٹا اپوزیشن کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر دم ہے تو تحریک عدم اعتماد لے کر آؤ. اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ مسلم لیگ نون بھی بہت سارے کمپرومائزز کر رہی ہیں. وہ جہانگیر ترین جنہیں ماضی کیا ریسنٹلی کی بات ہے چینی چور کہتے تھے, عمران خان کی اے ٹی ایم کہتے تھے, انہی سے مدد مانگ رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے. اسی پر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب آپ کا. طلال چودھری صاحب, سیاست بھی بڑی عجیب چیز ہے. کل تک جسے چور ڈاکو کہتے تھے, آپ عمران خان صاحب کی مثال لے لیجئے, وہ کل تک قاف لیگ کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, ان کو اتحادی بنائے بیٹھے ہیں. آپ ابھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 1.5 سال پہلے کی بات ہے, آپ لوگ جہانگیر ترین کو چینی چور کہتے تھے, عمران خان کا اے ٹی ایم کہتے تھے. آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے بندے توڑ کر جو ہے وہ شامل کروائے, جہاز بھر کر لے کر جاتے تھے, ان کو این آر او دے دیا ہے, 2000 ارب کا این آر او دے دیا ہے اس چینی چور کو. مطلب کہ ایسے الزامات لگانے کے بعد سیاست کہاں انہی شخصیات کے سامنے لا کر بٹھا دیتی ہے جن کے بارے میں مطلب کہ اس طرح کے الزامات بھی لگائے گئے ہوں, تنقید بھی کی گئی ہو. تو کیا اس سے اصولی سیاست پر آپ لوگ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا ایک جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے, یہ کمپرومائز نہیں ہو رہا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہمارے سامنے اس وقت جو چیلنج ہے اور جو سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگلا 1.5 سال کے لیے متحمل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی کی حکومت کا. اگر یہ 1.5 سال مزید چلی تو پھر اس پاکستان کو اٹھانے کے لیے اس کی اکانومی چلانا شاید ناممکن ہو جائے, اور غریب کی روٹی کی جو آس ہے وہ اگر ٹوٹ گئی تو دوبارہ غریب کو روٹی نہیں دی جا سکتی. یہ اس بنیاد پر ہم ایک شارٹ ٹرم حکومت کے لیے اور فوری الیکشن تک پہنچنے کے لیے چند چھوٹے کمپرومائزز ضرور کر رہے ہیں, مگر ہمارا مقصد کوئی 5 سال کے لیے حکومت لینا نہیں ہے. ہمارا مقصد کوئی اس کا مستقل وزیر اعظم بننا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف پاکستان کو بحران سے نکالنا اور نئے الیکشن تک جانا ہے. اور نئے الیکشن کے لیے اگر ہمارا کوئی ساتھ دے گا تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے. طلال چودھری صاحب, جن سے آپ لوگ مدد مانگ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو حالات ہیں مزید 1.5 سال ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ تو عمران خان کے ساتھی ہیں, وہ آج بھی تحریک انصاف میں ہی ہیں. آپ لوگ یہی الزام لگایا کرتے تھے نا جہانگیر ترین پر کہ یہ ایک نااہل شخص ہے, یہ کیسے حکومتی اجلاسوں میں بیٹھ سکتا ہے. تو جن اجلاسوں میں فیصلے ہوتے تھے ترین صاحب انہی اجلاسوں میں بیٹھتے تھے جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آج حالات مزید جو ہے نا وہ ملک برداشت نہیں کر سکتا, ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ حالات بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں آپ لوگ انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے, میں نے آپ سے کہا کہ پہلے سب سے پی ڈی ایم کی کوشش یہ ہے کہ وہ جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے,
اور اس میں کاف لیگ بھی ہے, اس میں MQM بھی ہے, اس میں باقی کچھ انڈیپینڈنٹ اور دوسرے لوگ بھی ہیں, اور اس کے بعد بہت ساری بڑی تعداد میں یہ کوئی ہم نے گروپ نہیں بنائے, وہ ترین صاحب کا ہو, وہ ہم خیال گروپ ہو, وہ مختلف جگہ پر PTI کے اپنے لوگ ان کے اپنے ہی خلاف بہت دیر سے وہ سامنے ان کے تنقید بھی کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہے. سو اس سچویشن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی پالیٹکس پہ آپ کے سوالوں کی وجہ سے واقعی لگ رہا ہو کہ ہم کوئی کمپرومائز یا ہمیں کوئی پولیٹیکل نقصان ہو رہا, لیکن اس ملک کے فائدے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کمپرومائز. لیکن ایسے اتحادیوں سے کیا امیدیں جو تسلیاں دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ مونس الہی صاحب نے جو تسلی دی 4-5 دن پہلے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. MQM کا ماضی کون نہیں جانتا ہے, وہ پیپلز پارٹی پر 5 سال تک تنقید بھی کرتے رہے, ناراض بھی ہوتے رہے, مانتے بھی رہے, آخری دن تک انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو اتحادیوں نے تو ابھی تک وہ آپ لوگوں کو کوئی امید تو دلائی نہیں ہے. پھر رہ جاتی ہے بات جہانگیر ترین گروپ سے وابستہ, ان سے امیدیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کے ناراض اراکین اور بھی ہیں, لیکن دعوے تو دوسری طرف سے بھی ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ لوگوں کا اصل اعتماد کن لوگوں پر ہے, کس پر آپ لوگ جو ہے نا اعتماد کیے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پارٹیوں سے بات ہوگی اور پارٹیوں پر کیا کہتے ہیں ان پر کیا جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اس کے بنیاد پر آگے پھر دوسری اسٹریٹجی جو دوسرا پارٹ بھی ہے, پلان بی ہے, اس پر پھر اس کے بعد بات ہوگی. پلان بی کیا ہے؟ ایک میرا سوال ہے کہ کون سے ایسے اراکین ہوں گے جو اسمبلی کو 1.5 سال پہلے توڑنے کے لیے اگر آپ کے ساتھ آتے ہیں, وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں آ رہے, وہ اسمبلی کو ڈیزالو کروا کر ایک نئے الیکشن کے لیے آ رہے. کسی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بقول رانا ثناء اللہ کے, خاقان عباسی صاحب کے, کچھ وزراء بھی ہیں, 4-5 وزراء ہیں جو کہہ رہے ہیں, جو ٹکٹ کا انتظار کریں کہ نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ ملے. تو پھر تو آپ لوگوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں, سوچنا ہی نہیں چاہیے, پھر تو فوراً ان لوگوں کو ٹکٹ دے کر جو ہے نا شامل کر لینا چاہیے. پھر تو یہ اتحادیوں کی بھی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, ترین گروپ کی بھی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے لیے تو راستہ سیدھا آسان ہے. پھر دیکھیں, بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو اکوموڈیٹ ہم کر سکتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر اگر ہمارے نظریاتی اور وہاں کو اسٹرانگ ایسے لوگ موجود ہیں تو وہاں پر اگر ان کی جگہ نہیں بنتی تو ہر ایک کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد دوسری بڑی بات, ہمارے لیے چیلنج عدم اعتماد کا نہیں ہے, ہمارے لیے چیلنج جو ہے وہ عدم اعتماد کے بعد کی بہت ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہے. یعنی اسمبلی کو کب تک ڈیزالو کیا جائے گا, الیکشنز کے لیے فوری طور پر جانا. وہ تو تب کی بات ہے نا جب عدم اعتماد کامیاب ہو. ابھی تو پہلا چیلنج ہے ہی عدم اعتماد کو کامیاب کروانا ہے. نہیں, دیکھیں بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ بھی صرف عدم اعتماد نہیں, اگلی باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ہمیں یہ تبدیلی خان صاحب کی کرنا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, ہمارا پورا سسٹم اور وہ تبدیل کرنا جو ووٹ سے بنا ہی نہیں ہے, اور جس نے پاکستان کو نقصان دیا اس کو پورے سسٹم کو بدلنا ہے. سو یہ ہم اگلی چیزیں جو ہے وہ ہم سے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان کا بدلنا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتا, اگر وہ کرنا ہوتا تو اس کے لیے پہلے بھی سوال کا جواب دے دیں. ابھی آپ پلان بی کا ذکر کر رہے تھے, پلان بی کیا ہے؟ دیکھیں, پلان بی میں یقیناً جو PTI کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کے موجود ہیں, ان کے بارے میں پھر یقیناً PDM کے لیول پر کون سے لوگ نون لیگ میں اکوموڈیٹ ہونا چاہتے ہیں, کون پیپلز پارٹی میں جانا چاہتا ہے, کون JUF کے ٹکٹ کچھ لوگ چاہتے ہیں بلوچستان اور KP سے, تو اس لیول پر پھر غور ہوگا. اور پھر وہ جو پلان بی ہے وہ بھی ہمارے یعنی وہ بھی حصہ ہے اس پورے عدم اعتماد. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نونمان طلال چودھری میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, وزیراعظم عمران خان 24 فروری کو رشیا کے دورے پر جا رہے ہیں. یہ پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کا 23 سال کے بعد رشیا کا پہلا دورہ ہوگا. اس دورے کو دونوں ممالک میں ایک اہم سنگ میل مانا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار رہے ہیں. رشیا کے اس دورے میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبے سمیت کئی اہم جو معاہدے ہیں یہ بھی متوقع ہیں. ناظرین, یہ جو رشیا کا دورہ ہے ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب روس کے اوپر یوکرین کے ساتھ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور دنیا کی سپر پاورز ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں. تیسری عالمی جنگ کا سبب بننے والے یوکرین اور روس ماضی میں ایک دوسرے کا حصہ رہے ہیں. اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو یوکرین 9ویں صدی عیسوی سے رشیا کا حصہ رہا ہے, جبکہ شہنشاہ روس نے ایک معاہدے کے تحت یوکرین کی اس وقت کی بڑی ریاست کیف کو اپنی بادشاہت میں ضم کر دیا تھا. تاہم افغان وار کے بعد 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو درجن بھر سے زائد جن ریاستوں نے رشیا سے علیحدگی اختیار کی تھی ان میں یوکرین بھی شامل تھا. یوکرین کے عوام نے رشیا کے خلاف قدم جماتے ہوئے اپنی حکومت تو قائم کر لی تھی, مگر رشیا نے آج تک اسے قبول نہیں کیا, اور یہ ہے بنیادی تنازع جو دنیا میں تیسری عالمی جنگ کی وجہ بننے جا رہا ہے. اب برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق رشیا یوکرین پر جلد حملہ کرے گا اور اس حملے میں کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے. اگر رشیا نے ایسا کیا تو یہ یورپ میں 1945 کے بعد سب سے بڑی جنگ ہو سکتی ہے. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا. قصوری صاحب, رشیا اور یوکرین کے درمیان جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, امریکہ بھی اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ رشیا کی جانب سے چند ہی دنوں میں یوکرین پر حملہ ہو سکتا ہے. کیا حالات تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں قصوری صاحب؟ دیکھیے, اس کے لیے جانا پڑے گا. میں اس کانفرنس میں موجود تھا. یہ کانفرنس ہوئی تھی آج سے 15 سال پہلے, میونک سیکیورٹی کانفرنس جرمنی میں. یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے ہر سال, اور وہاں پریزیڈنٹ پوٹن نے تقریر کی تھی اور اس کے ڈانڈے اس سے مل رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا, لگ رہا تھا کہ روس جو اس نے لوز کیا تھا سوویت یونین کے انہدام کے بارے میں, اس کے بعد وہ اپنا کانفیڈنس ریگین کر رہا ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو برداشت نہیں کرے گا. تو انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کے جو چیدہ پوائنٹ تھے وہ یہ تھا کہ جی وہ زمانہ چلا گیا جب ایک پاور کی یعنی یونیپولر ورلڈ ہے, اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کا اگر ہم ویسٹ بات کرتا ہے کہ رولز بیسڈ آرڈر ہو, تو ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق جو ہو وہ کام ہونا چاہیے. اس کا پس منظر یہ تھا کہ اس سے کچھ دیر قبل جبکہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان میں نمائندگی کر رہا تھا پاکستان کی اور دیگر جو ممالک تھے, ہم نے مخالفت کی تھی امریکہ کی یونائٹڈ اس میں عراق پہ حملے کی, لیکن اس کے باوجود امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی اور امریکہ نے حملہ کیا عراق پہ اور ایک نئی چیز بنائی, کولیشن آف دا ولنگ, یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کی مرضی کے بغیر حملہ کر دیا. اس پہ اس پس منظر میں فوج کی اگر وہاں پر موجودگی بڑھتی ہے بارڈر پر, تو کیا یہ تنازع بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کر جائے گا؟ کیونکہ یوکرینی صدر بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بارڈر پر غیر ملکی افواج کی وجہ سے تنازع جو ہے نا وہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس کے بغیر سمجھے جو میں نے پس منظر بتایا سمجھ آ ہی نہیں سکتی. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیار بیٹھا ہے حملہ کرنے کے لیے. اب اگر حملہ وہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مغرب نے شاید ان کے سگنلز ریڈ کرنے میں غلطی کی یا دیر کی. مغرب کا یہ خیال تھا کہ روس کی معیشت اتنی کمزور ہو گئی ہے وہ برداشت کرے گا, لیکن روس نے اپنی طاقت کو بڑھایا اور پھر آئل پرائسز اور انرجی پرائسز بھی بڑھیں, ان کی اکانومی بہت حد تک ریہیبلیٹیٹ ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو چیز ہوئی ہے, چین کی اور امریکہ کی جو آپس میں جب کلش نہیں اس سے بہت آگے چلا گیا ہے, ان میں بلکہ میں تو کہوں گا ایک قسم کے انٹیگنزم ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ
ओलंपिक्स में, बीजिंग ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में भी प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट जी का जॉइंट स्टेटमेंट आया है उन्हीं लाइंस पे जो कि मैं जिस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था म्यूनिक में, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, और अमेरिका अपनी मर्जी ना करे। तो उसके ऊपर यही अभी रिसेंट स्टेटमेंट आया। लगता है रूस और चीन दोनों इस पे मुकम्मल उनमें हमंगी है कि जो भी अब होना है वो किसी जंग की एक तरफ ना बढ़े, नॉर्मल रहे। बीच का कोई रास्ता हो सकता है? कैसे हालात नॉर्मल हो सकते हैं? देखिए, बीच का हल की बात ये नहीं है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, एक आसान काम नहीं है। रूस ने चैलेंज किया, जब अमेरिका ने इग्नोर किया, जो पुतिन ने एक वार्निंग दी थी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, फिर उन्होंने जॉर्जिया पे उन्होंने हमला किया, जॉर्जिया के उन हिस्सों पे जो आबादी रशियन स्पीकिंग थी, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो इसका हिस्सा था यूक्रेन का, उन्होंने वो जो एक और उनकी पेनिनसुला है, मुंसलिक, मेरा दिमाग से नाम निकल गया, उस पे उन्होंने हमला किया और कब्जा कर लिया। तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि रूस की पोजीशन ये रही है कि वो अपने बॉर्डर्स पे नहीं आने देगा नेटो को, और मिसाइल सिस्टम्स अपने बॉर्डर के करीब भी नहीं आने देगा, क्योंकि जो भी वहाँ चाहे सेंट्रल एशिया की रियासतें थीं, कोकेशस की थीं या ब्लैक सी की थीं, सबकी सब अगर आहिस्ता आहिस्ता मेंबर होती जाएंगी नेटो की, तो रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसने वो अपने फौजी ला के खड़े इसलिए किए हैं और हमला अभी तक नहीं किया कि वो चाह रहा है कि यूरोप खुद फैसला करे। यूरोप में डिवीजन है, जर्मनी और फ्रांस नहीं चाहते जंग, क्योंकि जर्मनी की तो खैर बहुत हद तक और यूरोप के सारे की डिपेंडेंस है और उनकी जो गैस आ रही है वहां से, तो ये इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, इसलिए प्रोडिक्ट करना कुछ नहीं, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होनी चाहिए कि ये तासुर ना जाए कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा है? नहीं, ये नहीं, पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर है, और मैं तो हमेशा जिसको मिलता था कहता था चीन हमारा दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, हमारा नेबर भी है, लेकिन हम तीन ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम फंक्शन करते हैं। एक तो वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, इस्लामिक वर्ल्ड के हम इंटेग्रल मेंबर्स हैं। फिर हम इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के मेंबर्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, हमारे लोग छुट्टी को वहाँ जाते हैं, हमारे ट्रेड कनेक्शंस यूरोप के साथ हैं। सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोप है, और अमेरिका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमने कभी ये चॉइस नहीं की, और ना हमें ये चॉइस करनी चाहिए। पोजीशन आ रही है इंडिविजुअल इश्यूज पे ये है कि पाकिस्तान, जब आपने चाइना और अमेरिका का जिक्र किया तो उसने बड़ी वाज़ेह क्लियर किया है, बिल्कुल वाज़ेह बात किया है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं और हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई इस सिग्नल को मिसरीड करे और जबरदस्ती कहना शुरू कर दे कि नहीं जी नहीं, आपको हम समझते हैं आप चीन के एलाई हो गए, हमारे खिलाफ हो गए, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने तो खुद इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है टू कॉर्नर चाइना। चाइना को रोकने के लिए अमेरिका ने बनाया है चीन को, और पाकिस्तान की हिंदुस्तान से कई जंगें हुई हैं कश्मीर के इशू पे। तो ये तो नहीं है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं, या आपने जो कहा ना कि बिल्कुल उनका हिस्सा बन गया, इसका मतलब यह है कि हमारे कोई अपने इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, हमारे इंटरेस्ट हैं। तो ऐसे वक्त में कसूरी साहब, फिर ऐसे हालात में प्राइम मिनिस्टर भी दौरा कर रहे हैं रशिया का, तो कितनी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है इस दौरे की? नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया को एक सिग्नल तो जाएगा ना कि इंडिया जो दावे करता था कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया है, भाई खाक आइसोलेट किया है। ये वेस्ट का जो अपना मीडिया है, जो कि अमेरिका के जो कि इंडिया को बिल्ड करना चाहता है चीन के खिलाफ, वो भी जो उसके जुल्म है कश्मीर में, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, यूरोप के अखबार हो, बरतानिया के अखबार हो, वो उसको ना सिर्फ मेंशन करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, तो इंडिया बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं
ہے. لیکن انڈیا کے بالکل آپ نے صحیح کہا, چائنا کے ساتھ $1 بلین سے $100 بلین زیادہ ٹریڈ ہے. روس کو انہوں نے باوجود امریکہ کے کہنے کے S-400 میزائلز خریدے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور انہوں نے امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کیا جیسے ترکی نے قبول نہیں کیا. تو کچھ جب بیسک انٹرسٹ نیشنل آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہماری فورن پالیسی میں کہا جاتا ہے دیر از, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ چوز کر لیں کہ آپ کو اس حصے کا ہے تو سیاہ سفید آپ اسی میں لگ جائیں. ایسا تو یورپ بھی نہیں کرتا, نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے امریکہ کو فالو نہیں کرتا. امریکہ یورپ کے اپنے مفادات ہیں, اور یہ اب سے نہیں, جنرل ڈیگول کے وقت سے ہیں, جب انہوں نے فورس دی فرپ, ان کا ایک انڈیپینڈنٹ فورس رکھیں گے نیٹو کے علاوہ, تو امریکہ کو پسند نہیں آئی تھی. لیکن یہ اسٹریٹجک اٹانومی ملک نہیں چھوڑتے. بہت بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.